बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एक मेंबर की एक शर्मनाक बयान के बारे में, और इंतहाई अहम वीडियो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें किस तरह का इशू है, ऑटोमेटिक डबिंग जो थी वो उसकी ऑन थी चैनल पे, उसको मैंने ऑफ तो कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी वो वही बार बार इंग्लिश में आ रही है, उस पर कमेंट्स भी वो आ रहे हैं। तो अब मैं उसको दोबारा नए सिरे से अपलोड उसी वीडियो को करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने दरमियान में ये स्टार्ट में इंट्रो दे दिया। आगे सारी वीडियो दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि वो उर्दू में ही आए। बस यही मैंने बताना था। बहुत शुक्रिया। कि खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एक अहम रुकन ने एक इंतहाई शर्मनाक बात किया है, बहुत बड़ी हमाकत का इर्तिकाब किया है कि वो खुद तहरीफ कुरान के मुर्तकिब हुए हैं। 295B लागू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एक अहम रुकन ने एक इंतहाई शर्मनाक बात किया है, बहुत बड़ी हमाकत का इर्तिकाब किया है। इन्होंने क्या तहरीफ कुरान की है, क्या शर्मनाक हरकत की है, इसकी पूरी तफसील आज मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस पर कमेंट भी जरूर किया करें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में आज एक इंतहाई अहम बात मैंने करना है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में अगरचे के वैसे तो सबको पता है कि उसके अरकान जो है वो किस तरह के उनकी ज़हनी सतह है, वो तो उसके ऊपर ज्यादा तबसरा मैं इस वक्त नहीं करूंगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक जो 24 सितंबर को इंतहाई मुतनाज़ा, गैर आईनी और गैर कानूनी जो फैसला दिया था, उसके बारे में बहुत सी चीजें मैं इस वक्त तक डिस्क्लोज कर चुका हूँ, मंजर-ए-आम पे ला चुका हूँ कि कैसे उसमें ब्लंडर किए गए हैं और कैसे आइन की धज्जियां बिखेरी गई हैं, आइन के वाजे आर्टिकल्स को हवा में उड़ा के रख दिया गया है। ये इतनी सी आइन की पासदारी उस काउंसिल के अरकान में है, लेकिन वो तो चले अपनी जगह। आज मेरा मौजू है इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एक रुकन जनाब साहबजादा अतीकुर रहमान साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में शर्मनाक बात किया है, बहुत बड़ी हमाकत का इर्तिकाब किया है, उससे उनकी इल्मी सतह का अंदाजा होता है। और दावे तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं कि वो हाफिज कुरान भी हैं, उनकी पूरी फैमिली जो उलमा की और हुफाज की और पता नहीं क्या क्या वो दावे उनके हैं, और हाल उनका ये है कि वो खुद तहरीफ कुरान के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर इल्जाम लगाया कि नजरियाती काउंसिल के तमाम मेंबर्स ने 17 के 17 मेंबर जो थे वहां पे मौजूद, जिनके सिग्नेचर मौजूद है, उन्होंने मुतफिका तौर पे इल्जाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर लगाया कि उन्होंने तहरीफ कुरान की है। हालांकि इसका रिबटल आ चुका है। क्या इरशाद फरमाया वो आप मैं आपको सुनवाता हूँ। वो आप मैं सिर्फ पॉडकास्ट तो जाहिर है लंबा है, उसमें बहुत सी बातें की हैं, उसके ऊपर कुछ बातों के ऊपर मैं ऑलरेडी एक व्लॉग कर चुका हूं और मैं उनको एक्सपोज कर चुका हूं, बता चुका हूं कि वो किस कदर अहम काना बातें वो कर रहे हैं, क्या क्या उनके फजूल दलाइल वो दे रहे हैं। वो जो अपनी जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं वो उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह के जिम्रे में आती है। बहरहाल उसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। इस वक्त उनके शर्मनाक हरकत जो है, जो जिसका उन्होंने इर्तिकाब किया और जिसके ऊपर 295B लागू होती है। अब मेरी उन तमाम उलमा से गुजारिश है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर 295C तो लगा ही दी थी, उन्होंने 295B का भी मुतालबा कर रहे थे और मुजाहरे कर रहे थे। अब मेरी उन तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है, अब इनके ऊपर भी 295B का इर्तिकाब करें। पहले तो ये सुन लें कि उन्होंने हरकत क्या की, उन्होंने बात क्या की, तहरीफ कुरान किस तरह की। और दावा इनका ये हाफिज है कि फैमिली पूरी उलमा की है, हुफाज की है, पूरी लंबी एक उसके अंदर अपनी तारीफ और तौसीफ फरमा रहे हैं उसी पॉडकास्ट के। मैं वो लंबा पॉडकास्ट है, उसके सिर्फ कंसर्निंग पोर्शन, एक तो इनका इंट्रोडक्शन, उसके बाद वो जहां पे ये बात कर रहे हैं। और ये याद रखें, ये कोई मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पेश कर रहा कि इतना क्लिप काट के पेश कर रहा हूँ। ये पूरी वीडियो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उसको क्लिक करके आप पूरी वीडियो जो है वो आप सुन सकते हैं, पॉडकास्ट पूरा सुन सकते हैं। मैं किसी किस्म की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं पेश कर रहा, लेकिन जो रेलिवेंट पोर्शन है मैं वो इतना क्लिप शेयर करूंगा, उसको आप सुन लें
اور تحریف قرآن کا فیصلہ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے. اس کے بعد علماء کی رائے پیش کرتا ہوں. پہلے تو ان کی یہ کلپ سن لینا, وہ فرماتے کیا ہے, پہلے یہ سن لیں. السلام علیکم, میں ہوں رضی طاہر. اس وقت قومی منظرنامے پر ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے, وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل. کیا اس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جو ایک فتویٰ نما رائے ہے, فتویٰ ہے یا کیا ہے, اس پر بات کریں گے. اور کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نیشنل میڈیا پر علماء کرام مختلف قسم کی اپنی آراء دے رہے ہیں, لیکن اس پر بات کرنے کے لیے جو سب سے موزوں شخصیت ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے بیرسٹر صاحبزادہ سید عتیق الرحمان بخاری. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال, کیونکہ برائے مانگی گئی تھی ایک مخصوص کیس کے حوالے سے, لیکن اس میں اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کونسل نے اپنی جانب سے توہین قرآن کی شک کو شامل کروا دیا جو ماضی کے بیانات پر ہے. اس پر کے حوالے سے نہیں, ماضی کے بیانات پر ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میری ایک گزارش آپ سامنے رکھی ہے. مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ نفس مضمون سمجھنا ہی نہیں چاہتا. نفس مضمون یہ ہے کہ میں وہ جملے دہرا بھی نہیں سکتا جو اس موصوف نے استعمال کیے. دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت کا اور اس حکم کا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 ہے, کسی کو کوئی انکار نہیں. میں خود حافظ قرآن ہوں, اللہ کا میرے پہ کرم ہے, میں نے دین پڑھا ہے, اللہ کا میرے پہ کرم ہے. میری پوری فیملی میں 43 سے زیادہ حفاظ ہیں, اور ہم ان ساری چیزوں کو تحقیق کے ساتھ سب کے سامنے رکھتے بھی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, میں بات آپ پہ چھوڑوں گا, مجھے آپ کی توجہ چاہیے, اور آپ کے ذریعے میں سارے سامعین اور سامعات کو کہوں گا ایک دفعہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سنیں. دیکھیں اگر باعث ہونا ہوتا تو اس سے بہت پہلے بہت باتیں ہو سکتی تھیں. قرآن پاک میں جو مسلمان پاک باز عورت ہے اس کا عیسائی پاک باز مرد کے ساتھ, اور جو ان کی پاک باز عورتیں ہیں ان کا, میں آیت بھی پڑھ کے ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ سارا ہمارے فیصلے میں موجود ہے, میں آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر کی پاک باز کا ادھر اور ادھر کی پاک باز عورت کا ادھر نکاح ہو سکتا ہے. جی آپ نے سن لیا انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے اس کے اندر جو بات کیا یہ بالکل غلط ہے. قرآن پاک میں اس طرح نہیں کہا گیا, اور انہوں نے قرآن پاک کی طرف منسوب کر کے یہ بات کی, اپنی رائے نہیں دیا. اگر اپنی رائے دیتے تو بھی یہ ایک انتہائی قابل اعتراض بات تھی. قرآن پاک کے بارے میں اس طرح کی بات کر, یہ انہوں نے قرآن پاک سے منسوب کر کے یہ بات کی ہے. اب آپ دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آیت پڑھ نہیں رہا کیونکہ یہ ساری آیت ہم نے اس کے اندر کوٹ کر دیا ہے. باقاعدہ آیت کا حوالہ دیا اور پڑھا, اس لیے نہیں کہ ہم نے چونکہ اس کو اپنے فیصلے میں, سو کالڈ فیصلے میں لکھ دیا ہوا ہے. پھر میں نے جب یہ سارا کچھ سنا, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا تو قرآن پاک میں نہیں ہے. پھر میں نے علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان کی رائے لی. اب میں علماء کرام کی رائے کو پیش کرتا ہوں. تمام علماء جن سے میں نے رابطہ کیا انہوں نے سختی سے تردید کی. انہوں نے کہا یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اب میں دو علماء کی رائے یہاں پیش کر رہا ہوں, جس میں ایک دونوں فقہ حنفی کے علماء ہیں, ایک جو ہے مفتی صاحب ہیں دیوبندی مسلک سے, ان کی رائے پیش کروں گا, اور ایک جو ہے وہ بریلوی مسلک سے عالم ہے, میں ان کی رائے پیش کروں گا. جو بریلوی مسلک کے عالم ہیں سب سے پہلے میں ان کی رائے پیش کرتا ہوں. وہ انہوں نے کیا اس کے اوپر مجھے رائے دی, پورا ریفرنس مجھے انہوں نے دیا. میں وہ ریفرنس آپ کے سامنے آپ سے شیئر کروں گا, وہ پڑھ دوں گا. یہ بریلوی مسلک کے عالم ہیں, لیکن چونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی کہ آن کیمرہ ان کا نام لے سکوں یا نہ لے سکوں, یہ مجھے خیال نہیں رہا. اگرچہ کہ میں نے انہیں اسی کانٹیکس میں یہ بات پوچھی, اور یہ میں نے جو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ میں نے انہیں بھیجا, اور اس کے بعد ان سے رائے طلب کی کہ مجھے یہ اس میں مہربانی فرمائیں. تو انہوں نے یہ رائے مجھے اپنی بھیجی, لیکن میں نے ان سے چونکہ پوچھا نہیں, اس لیے ان کا میں نام نہیں لے رہا. بہت اچھے عالم دین ہیں, بہت نالجیبل ہیں, بہت زبردست ماشاءاللہ ان کی گرفت ہے, اور ہمیشہ میری انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. وہ فرماتے ہیں, جو انہوں نے مجھے ریفرنس بھیجا, مسلمان مرد کے لیے ایسی عورت جو اہل کتاب ہو یعنی عیسائی یا یہودی ہو, یہ بریکٹ میں ہے, سے نکاح کرنا تو جائز ہے, لیکن ہندو یا مجوسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ جو اہل کتاب نہیں ان سے یہ مسلمان مرد بھی نہیں کر سکتا. جبکہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, چاہے کافر مرد اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے نہ ہو. مزید وہ لکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر, یہ حوالہ دیا ہے 221, پوری آیہ مبارکہ لکھی ہوئی ہے. یہ اس کے بعد اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں, ولا تنکحوا المشرکات سے مسلمان مرد کے لیے کافر غیر اہل کتاب اور اسے نکاح کے جائز نہ ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے, اور ولا تنکحوا المشرکات سے مسلمان عورت کے لیے کسی بھی کافر کتابی ہو یا غیر کتابی سے نکاح کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے عموم
کا تقاضا تو یہی تھا کہ مسلمان مردوں کے لیے بھی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہ ہو، کیونکہ وہ بھی مشرکات اور کافرات میں داخل ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی کئی آیات میں اہل کتاب کو کفر اور شرک کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت خود صراحتاً سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آگے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اگر کسی نص میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت نہ دی جاتی تو دیگر نصوص کے عموم سے اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح کی حرمت ہی سمجھی جاتی، یعنی کہ اگر یہ خصوصی پرٹیکولر اسپیسیفک آیا مبارکہ میں اس کی پرمیشن مسلمان مردوں کو نہ ہوتی تو پھر مسلمان مرد بھی نکاح نہیں کر سکتے تھے، اوپر والی جو آیت کا حوالہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن چونکہ وہ ایک خصوصی اجازت دے دی گئی تو مسلمان مردوں کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے، جبکہ مسلمان عورتوں کے کفار سے نکاح کی مطلقاً ممانعت سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت میں بیان کی گئی ہے، اور کسی دوسری نص آیت یا حدیث بریکٹ میں ہے، آیت یا حدیث میں مسلمان عورت کے غیر مسلم سے نکاح کی نہ صرف اجازت منقول نہیں ہے بلکہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، ترجمہ، نہ تو مسلمان عورتیں ان کے لیے یعنی کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کفار یعنی کہ ان کے لیے حلال ہیں، یعنی کہ یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا گیا سارا۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کا کسی بھی کافر مرد سے نکاح ناجائز اور قطعاً حرام ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو قرآن پاک کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں اس کی تصریح ہوتی۔ جہاں تک سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت نمبر 221 کی تفسیر کی بات ہے تو مفسرین و فقہاء اکرام نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں مشرک سے مراد تمام کفار ہیں، یعنی کہ اس آیت کی روح سے مسلمان مرد کے لیے ہر کافر عورت حرام ہو گئی تھی اور مسلمان عورت کے لیے ہر طرح کا کافر مرد حرام ہو گیا۔ لیکن پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی جائز قرار دے دیا، جبکہ مسلمان عورتوں کے لیے ہر قسم کے کافر سے نکاح کرنا ناجائز ہی رہا۔ اور بہرحال اس کی آگے مزید تفصیل بھی انہوں نے بیان کی ہے، بڑی کافی ڈیٹیل ہے اور اس کا سارا حوالہ ہے، پوری عربی عبارت ساتھ جو ہے موجود ہے، اس کا پورا کانٹیکس موجود ہے، یہ بغیر کسی ریفرنس کے نہیں ہے، پورا ریفرنس میں دے رہا ہوں، انہوں نے پورا کا پورا یہ پوری عربی جو عبارت ہے ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھیجی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کی بھی پوری جو ہے وہ یہاں تحریر ہے اور اسی طریقے سے یہ تمام جو ہے وہ آگے موجود ہے۔ جبکہ یہ جو صاحب موصوف ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں نہیں پتا، تو یہ ان کا حال ہے کہ وہ اپنے پاس سے قرآن پاک میں الفاظ داخل کر رہے ہیں۔ اگر یہ تحریف نہیں ہے تو اور تحریف کسے کہتے ہیں؟ یہ الزام لگا رہے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے تحریف کیا، اور حال ان کا یہ خود تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں، میں جو دوسرا ریفرنس ہے وہ ایک دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، نالجبل ہیں اور مفتی ہیں باقاعدہ، ان کا میں جو ہے حوالہ پیش کر دیتا ہوں جو انہوں نے مجھے اس کانٹیکس میں جو انہوں نے میری رہنمائی فرمائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ مجھے جو بھیجا ہے جواب، سوال اس میں ہے، مسلمان عورت کا نکاح عیسائی مرد سے باطل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اور پھر یہ آیت مبارکہ پر اس پہ استدلال کیا جاتا ہے اور یہ سارا جو اس پہ روشنی ڈالیں۔ جواب ہے، مسلمان مرد کے لیے ایسی عورت جو اہل کتاب ہو یعنی عیسائی یا یہودی ہو سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ہندو یا مجوسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جواب، مسلمان مرد کے لیے ایسی عورت جو اہل کتاب ہو یعنی عیسائی یا یہودی ہو سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ہندو یا مجوسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر مرد اہل کتاب میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے نہ ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 وہی یہ ساری چیز انہوں نے بھی مجھے اسی طریقے سے بھیجی ہے، اور یہ بالکل باقی یہ میں صرف آپ کی تقریباً میں نے پڑھ دیا ہوا ہے، آلموسٹ سیم اور ہر چیز ہے، بہرحال یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں وہی تمام عربی عبارت بھی ہے اور اس میں جو ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ دیا ہوا ہے۔ یہ میں نے آلریڈی شیئر کر دیا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا میرا پرپز ہے، یہ حالات ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شاید دماغوں کے، یہ ان کی علمی سطح ہے، خیر اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ان کا علمی لیول جو ہے وہ کیا ہے، ان کی طرف سے جو ہے کچھ عرصہ پہلے وی پی این کو حرام قرار دینے کے اوپر جو بات کی گئی اس کے اوپر اوریہ مقبول جان سے بہتر میرا خیال تبصرہ کسی نے نہیں کیا۔ میں نے بھی اگرچہ کہ ایک مثال دی تھی تلوار کی، لیکن اوریہ صاحب نے اس سے بڑی مثال دے دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیڈ کو حرام قرار دے دیا جائے
کہ بیڈ جو ہے اس کے اوپر بدکاری ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، لہٰذا یہ ان کا علمی لیول ہے، اس اثر کے وہ لوگ نہیں، اس عہد کے کوئی نہیں ہے۔ خدا رہا اتنا بڑا آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کیا جائے، وہاں پہ جو قابل لوگ ہیں ان کو رکھا جائے، پولیٹیکلی جو افیلیٹڈ لوگ ہیں نا ان کو صرف پولیٹیکل بیس کے اوپر ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کر دینا، ان کو عہدے دے دینا، ان کو گاڑیاں دے دینا اور ان کی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرا دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو آپ یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ میں ان پہ رائے نہیں دے رہا، علماء رائے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ کیا ان کا یہ مسلمانوں کے اجتماعی عقیدہ جو ہے اس کے بالکل اگینسٹ بات انہوں نے کی ہے، اور اتنی بڑی بات کی ہے، تحریف قرآن کی ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر 295B کا میرا یہ مطالبہ ہے کہ 295B کا جو FIR ہے وہ انصاف کے اوپر صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب جو ہیں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، ان کے اوپر درج ہونی چاہیے، بلا تاخیر یہ اقدام کیا جانا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے جو یہ جھوٹا الزام لگایا انجینئر صاحب کے اوپر، اب اسی جال میں یہ خود پھنس گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے کی کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس درجہ ہوئے بے توفیق فقیہان حرم۔ علامہ صاحب کا یہ جو شعر ہے یہ ان پہ 100% فٹ آ رہا ہے، اپنی غرض کے لیے یہ قرآن پاک کو بھی بدل دیتے ہیں، اور یہ اس کی واضح مثال میں نے پیش کر دی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔